नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 47 स्टार्ट कर रहे हैं। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, निमती अल्लाती, मेरी नेमतों को, वो जो अनअमतु इनाम की मैंने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व अन्नी और बेशक मैंने, फज़्ज़लतुकुम फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन ऊपर जहानों के। यानी ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बनी इसराइल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि औलाद याकूब हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें जितनी फजीलत दी वो तुम्हें कोई और किसी और कौम को नहीं मिली। 1 लाख से ज़ायद पैगंबर, नबी, रसूल इनके उसमें से आए, बनी इसराइल में से आए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें फजीलत दी, ढिठाई भी सबसे ज़्यादा इन्होंने दिखाई, नाफरमानियाँ भी सबसे ज़्यादा इन्होंने की, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इनामात भी इन्हीं लोगों को ज़्यादा मिले। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी, नहीं काम आएगा, नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई शख्स किसी शख्स की, वला युक़बलु, और ना ही कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु, और ना ही लिया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई बदला, वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। अब किसी भी मुजरिम को छुड़वाने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें क्या हैं कि पहली, एक शख्स के बदले दूसरा शख्स जुर्म का इकरार कर ले, या फिर उसकी तरफ से कोई तगड़ी सिफारिश आए, या फिर उसकी तरफ से बदला दिया जाए, या फिर ये है कि कोई और उसकी मदद कर दे। अब अल्लाह फरमाता है कि कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी क़यामत के दिन, हर कोई अपनी नेकियों के लिए रो रहा होगा, तो कैसे हो सकता है कि कोई किसी दूसरे के काम आए। सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई वहाँ पे अल्लाह के सामने खड़ा ही नहीं होगा। जब तक कि सारे हिसाब किताब हो रहे हैं, कोई अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। तीसरी चीज़ के बदला लिया जाएगा, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। हम लोग जैसे पैदा हुए, हमारी जो जितनी भी विरासत थी वो हमारे बाप दादा की हमें मिली, हम आगे अपने बच्चों को दे जाएंगे, उनके बच्चे उनको दे जाएंगे। जब हम मरते हैं तो कफन होता है, या हम होते हैं, या कब्र होती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं लेके जाते सिवाय अपने आमाल के। तो जब हम कुछ लेकर ही नहीं गए तो वहाँ अल्लाह ताला को क्या देंगे। और अल्लाह ताला को अगर उस चीज़ की ज़रूरत होती तो अल्लाह चाहता तो हर किसी को दे देता, देता ही ना, वो सबके अपने पास रख लेता। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद करेगा वहाँ पे। वाइज़ नज्जैनाकुम, और जब हमने नजात दी तुम्हें, मिन आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, वो बुरा करते थे तुम पर, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे, अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें तुम्हारे लिए, बलाउन, आज़माइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम, बड़ी। अब बनी इसराइल जो थे, जब मिस्र में मतलब ये आकर आबाद हुए हज़रत यूसुफ़ के दौर में, तो इनकी तादाद फिर लाखों तक पहुंच गई, और ये लोग मिस्र में बहुत अरसा तक रहे। और जब ये मिस्र में थे तो इन्होंने वहाँ पे मतलब जैसे कि एक बहुत ही ऐसे घराने से उठ के आए थे, ऐसी जगह से उठ के आए थे जहाँ इनको मतलब उतनी अयाशी और उतना वो सारा सामान जो है, कंफर्ट लेवल उतना नहीं था जितना कि यहाँ पे था। तो जैसे ही यहाँ पे आए तो ये अपने हद को भूल गए, और फिर इन्होंने यानी ये गुनाहों में पड़ते चले गए। अल्लाह ताला ने इन्हें तज़लील दे दी, यानी ज़िल्लत दे दी, और मिस्र के लोगों ने इनको एज़ आ कमी ट्रीट करना शुरू कर दिया, यानी जिस तरह से हम काम वालों को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया इनको। और क्या हुआ कि इसी दौरान फ़िरऔन जो था, फ़िरऔन जो है वो उनके बादशाह को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मुग़ल शहनशाह जहांगीर, मुग़ल शहनशाह अकबर, मुग़ल शहनशाह, तो इसी तरह फ़िरऔन जो है वो वहाँ मिस्र के बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। अब फ़िरऔन ने इनके ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। उसी दौरान फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में उसने देखा कि एक आग है जो बनी इसराइल के घरों से, यानी जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके से उठी है, और वो आग जो है वो
ڈھونڈ ڈھونڈ کر قطبیوں کو یعنی فرعون کے جو لوگ ہیں ان کو مار رہی ہے اور مطلب ان کو جلا رہی ہے، اور اس نے فرعون کا جتنا بھی محل ہے اور جو وہ ہے دربار ہے وہ سب جلا کر رکھ دیا۔ اب اس خواب کی تعبیر پوچھی اس نے اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک بچہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے اٹھے گا اور وہ تمہارے سارے تخت کو، تمہارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ اب جب فرعون نے یہ بات سنی تو یہ بہت پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے یعنی بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب کیا ہوا کہ اسی دوران یعنی وہ جو مطلب کئی سال اسی طرح گزر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری ایک نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اب جب یہ نسل ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا تو وہ سب کچھ یعنی کام وہ کرتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں، جتنے بھی وزنی کام ہے وہ سب ہم ان سے کرواتے ہیں، تو ان کی ایک نوجوان نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر سال جو بچہ ہوتا ہے وہ آہستہ 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 ایک نسل بنتی چلی جاتی ہے، تو وہ سب جوان نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم کام کن سے کروائیں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 سال قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور 1 سال قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کچھ سال بعد، کچھ سال تو سارے بچے قتل ہوتے رہے، بیٹیاں زندہ رکھی جاتی رہیں۔ اسی طرح کچھ سال بعد جب یہ ہوا تو حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ رکھا جانا تھا، اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، اور وہ جو سارا مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ہے وہ آگے قرآن پاک میں بتایا، تو انشاءاللہ ہم وہاں پائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نجات تھی کہ میں نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور وہ تم پر برا کرتے تھے، عذاب برا، یعنی وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَإِذْ اور جب فرق نہ پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَكُمْ پس نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پھاڑا ہم نے دریا کو، اب یہ بنی اسرائیل بہت عرصے کے بعد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سارے گنوائے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج یہ ہوا تو کل یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ان کو یاد کروانے کے لیے ساری باتیں کہی ہیں، ان کے درمیان جو واقعات ہوتے رہے یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں وقتاً فوقتاً پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اب دریا کو کس طرح سے پھاڑا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون جو ہے وہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ نکل گئے کہ اب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، تو ہم کہیں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب وہ لے کر نکلے ساری قوم کو اپنی، اور وہ یہ آگے بحیرہ کلزم یعنی بحر احمر بھی جسے کہتے ہیں وہ تھا، اور پیچھے جو ہے فرعون کی قوم جو ہے وہ پورے یعنی اپنی طاقت کے ساتھ آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، تو یہ لوگ بنی اسرائیل ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو، دونوں طرف مطلب لہریں وہی رک گئی اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اور یہ اس خشک راستے پر چلتے ہوئے بحیرہ کلزم کو پار کر گئے۔ اب پیچھے فرعون چونکہ لگا ہوا تھا، فرعون جب دریا کے کنارے پہ پہنچا تو اب پیچھے ایک پوری قوم ہے جن کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اب وہ شش و پنج میں تھا لیکن اندر سے پتہ تھا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اب وہ اس شش و پنج میں تھا کہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹ جاؤں۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس نے چوائس کرنی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے آگے انہوں نے وہ گھوڑی دوڑا دی۔ اب جیسے ہی انہوں نے گھوڑی دوڑائی، فرعون کا گھوڑا ہپنوٹائز ہو کر ایک دم ان کے پیچھے بھاگا، اور کیا ہوا کہ جو فرعون تھا وہ اسے روک نہیں سکا۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ فرعون نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا ہے، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، سمندر میں ڈال دیے کہ ہمیں تو فرعون بچا لے گا۔ اب جب یہ سب کے سب سمندر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر چکے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی گزر چکے تھے، اور پیچھے جب فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ دریا کے درمیان میں پہنچی تو وہ سمندر آپس میں مل گئی لہریں، اور وہ خشک راستہ ختم ہو گیا، اور جب یہ لہریں آپس میں ملی تو اس وقت
وہ مطلب سب کے سب غرق ہو گئے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ان غرق شدہ لاشوں کو مری ہوئی یعنی لوگ جو تھے ان سب کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر نے باہر پھینک دیا. یہ جو آپ مصر میں ممیز دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا فرعون سے کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا رہتی دنیا تک، یعنی قیامت تک کے لیے. تو قیامت تک کے لیے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا. وائز ادنا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتن راتوں کا، سمت تخستم، پھر لے لیا تم نے، بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑا، من بعد ہی بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالم تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے اس بات کی جلدی کی کہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کروں، کیونکہ ظاہر ہے نبی تھے اور اللہ سے کلام کیا تھا انہوں نے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، اور اس نے کتنے بڑی عذاب سے ان کو نجات دی ہے سب کو. تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. وہاں ان کو 40 دن لگے. 40 دن میں پیچھے جب فرعون اور ان کی کتبیوں کی لاشوں کو باہر پھینک دیا گیا تو ان کے اوپر زیور، سونا، جو وہ پہن کے رکھتے تھے وہ سب تھا. انہوں نے وہ سب اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مطلب ایک جگہ محفوظ کر لیا. اب کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ کے جانے سے پہلے جیسے ہی یہ پار اترے تو انہوں نے دیکھا، یہ قرآن پاک میں ہی تمام واقعات آئیں گے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں صفیں ڈالے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، آگے ایک بت پڑا ہے اور وہ اس کو پوج رہے ہیں. اب جب انہوں نے وہ دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اپنے رب کی اسی طرح شباہت بنا دے کہ ہم اس کی بیٹھ کے عبادت کیا کریں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کہ میں نے تمہیں رب کی پہچان دی اور رب تعالیٰ کی کوئی شکل و شباہت نہیں ہے، اور میں مطلب کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے؟ یہ آیت ہے قرآن پاک کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ نے ان کو مطلب ڈانٹا ڈپٹا اور حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے. ادھر کیا ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جو ہے وہ جہاں ٹاپ اس کی آتی تھی، جہاں اس کا پاؤں آتا تھا، جیسے ہی پاؤں وہ اٹھاتی تھی تو وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی. اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. سامری جادوگر جو تھا، اس کا نام سامری ہی ہے، یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی قصے کہانیوں کی بات کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کالا فما خطبک یا سامری، کہ کہا حضرت موسیٰ نے کہ کیا حال ہے تمہارا اے سامری. تو سامری جو جادوگر تھا اس نے دیکھا، یہ جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے یہ ان میں سے ایک تھا، بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جو ٹاپ پڑتی ہے اس سوار کی، جہاں پہ گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سے مٹی جو ہے وہ اپنا مطلب ایک دم وہاں سے گھاس اگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس نے وہاں سے وہ مٹی تھوڑی سی اٹھا لی، اور یعنی یہ پورا واقعہ یہ بھی قرآن پاک میں آئے گا. تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور اس نے کیا کیا کہ سب کو کہا کہ مجھے تم ایک بچڑا، شیطان نے اس کو بہکایا. اس نے کہا تم مجھے سونا دے دو، میں پگھلا کے، یعنی حضرت موسیٰ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، تو تم مجھے دے دو، میں تمہیں ایک چیز بنا کر دوں گا. وہ انہوں نے دے دیا. اس نے ایک بچڑے کی صورت بنائی. بچڑے کی صورت بنا کر اس نے ناک اور منہ کے درمیان جو خلا رکھا اس میں وہ مٹی رکھ دی. اب جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہو. تو وہ جب آواز آنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ آواز کہاں سے آ گئی ایک بچڑے میں سے. تو اس نے کہا کہ رب تو یہاں آ گیا ہے، فناسی یا موسیٰ پر بھول گیا تھا موسیٰ، کہ وہ رب کا شکریہ ادا کرنے کوہ طور پہ چلا گیا، رب تو خود نعوذ باللہ یہاں آ گیا. اب سب نے یعنی اس میں دھڑے بن گئے، 3 گروپس ہو گئے. ایک گروپ نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ایک گروپ ان کو منع کر رہا تھا، اور ایک گروپ جو تھا وہ نیوٹرل تھا، نہ وہ پوجا کر رہا تھا نہ وہ منع کر رہا تھا، مطلب وہ ویسے ہی خاموش تھا. اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا میں نے 40 راتوں کا اور وہ وہاں پر آئے تو تم نے بنا لیا بچڑا، اس کے بعد اور تم ظالم تھے. ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد، اس کے بعد، ذالکہ یہ کہ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. یعنی اتنی بڑی غلطی کے بعد کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ آیت نمبر 52 تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز اس سے آگے پڑھیں گے.
کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔